सदरा और वसीम की शादी को अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन वसीम के बहुत करीबी दोस्त ने इसे अपने घर खाने पर बुलाया। इस दोस्त का नाम फैजान था। वो वसीम का बचपन का दोस्त था, इसलिए वसीम इसकी दावत मना नहीं कर सका। 2 दिन बाद वसीम और सदरा फैजान के घर जाने की तैयारी करने लगे। फैजान शहर से काफी दूर रहता था, इसलिए वसीम ने फैसला किया कि वो हाईवे के रास्ते जाएंगे ताकि ट्रैफिक भी कम मिले और सफर आसान रहे। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। दोनों मियाँ बीवी तैयार हुए, खुशबू लगाई और खुशी खुशी घर से निकल गए। सर्दी की रात थी। सड़कें तकरीबन सुनसान थीं। चारों तरफ गहरा अंधेरा और खामोशी फैली हुई थी। वसीम गाड़ी चला रहा था जबकि सदरा इसके साथ बैठी बातें कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक वसीम की नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। इस औरत ने लंबा सा जोड़ा पहन रखा था और उसका चेहरा दोपट्टे से मुकम्मल ढका हुआ था। गाड़ी रोक दो, शायद किसी मुश्किल में हो, वसीम ने आहिस्ता से कहा। मगर सदरा फौरन बोली, नहीं वसीम, आतिन सुनसान सड़क पर किसी अनजान शख्स के लिए गाड़ी रोकना ठीक नहीं। यह खतरनाक भी हो सकता है। वसीम को भी इसकी बात ठीक लगी। इसने औरत को नज़रअंदाज किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक दोनों की नज़र दोबारा उसी औरत पर पड़ी। इस बार भी वो सड़क के किनारे खड़ी थी। वही लंबा लिबास, वही दोपट्टे से ढका हुआ चेहरा, मगर इस बार उसके साथ तकरीबन 10 साल का एक बच्चा भी खड़ा था। वो बच्चा अजीब नज़रों से गाड़ी को घोर रहा था। सदरा के जिस्म में अचानक सर्द लहर दौड़ गई। ये वही औरत है ना? सदरा ने खौफजदा आवाज में पूछा। वसीम भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इसे भी सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। इसने बगैर कुछ कहे गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और वहां से निकल गया। वक्त गुजरता गया। कुछ देर बाद अचानक वसीम को अजीब सा एहसास हुआ। इसने फौरन घड़ी देखी। ये कैसे हो सकता है? वो परेशानी से बोला। क्या हुआ? सदरा ने घबरा कर पूछा। वसीम ने बेचैनी से कहा, हमें 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है ड्राइव करते हुए, लेकिन हम अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे। इसने गौर से सामने और पीछे का रास्ता देखा। फिर अचानक इसके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। सदरा, लगता है हम काफी देर से इसी एक सड़क पर घूम रहे हैं। ये सुनकर सदरा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। ये कैसे मुमकिन है? वसीम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने गहरा सांस लिया और गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। लेकिन चंद लम्हों बाद दोनों खौफ से साकित रह गए। वही औरत और वही बच्चा फिर से उनके सामने खड़े थे। मगर इस बार कुछ और भी अजीब हुआ। अचानक गाड़ी खुद बखुद उनके सामने जाकर रुक गई। वसीम घबरा गया। इसने फौरन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। चिल्लू, स्टार्ट हो जाओ। वो बार बार चाबी घुमा रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी इन्होंने देखा कि इस औरत के पीछे से एक जैसे चेहरों वाले 5 या 6 बच्चे बाहर आए। वो सब बिल्कुल एक जैसे थे। कद एक जैसा, चेहरा एक जैसा, कपड़े भी एक जैसे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही बच्चे की कई शक्लें उनके सामने खड़ी हों। वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के करीब आने लगे और फिर अचानक वो सब जोर जोर से हंसने लगे। मगर उनकी हंसी किसी बच्चे जैसी नहीं थी, बल्कि किसी बड़े आदमी की खौफनाक आवाज जैसी थी। उनकी हंसी सुनकर वसीम और सदरा के जिस्म कांपने लगे। फिर अचानक वो बच्चे गाड़ी पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। ठक ठक ठक। उनके हाथ गैर मामूली तौर पर बहुत भारी थे। जहां जहां वो हाथ मारते गाड़ी पर गहरे निशान बन जाते। सदरा खौफ से रोने लगी। वसीम, ये क्या है? तभी दूसरी तरफ खड़ी औरत का ढका हुआ चेहरा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। और जो वसीम ने देखा
اس کے بعد اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ بالکل صدرہ جیسی تھی۔ ایک صدرہ گاڑی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور ایک صدرہ سڑک پر کھڑی تھی۔ وسیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھی صدرہ کی طرف ماڑا اور بولا، جلدی نکلو، یہاں سے بھاگو۔ وہ بچے انہیں ڈرا ہوا دیکھ کر اور زیادہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ وسیم اور صدرہ فوراً گاڑی سے نکلے اور اندھیرے میں بھاگنے لگے۔ ویران ہائی وے، گہرا اندھیرا، اور پیچھے سے آتی وہ خوفناک ہنسیا۔ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ تبھی اچانک انہیں سامنے سے ایک بہت تیز روشنی اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ انہیں کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا، اور پھر وہ اس روشنی سے ٹکرا کر سڑک پر بے ہوش ہو گئے۔ جب اگلی صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں ہسپتال میں تھے۔ وسیم نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا، ہم یہاں کیسے آئے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، کل رات اب دونوں کا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ لوگ گاڑی میں بے ہوشی کی حالت میں ملے تھے، لیکن شکر ہے اب دونوں کو زیادہ گہری چوٹ نہیں آئی۔ وسیم اور صدرہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے ساتھ تو کچھ اور ہی ہوا تھا، مگر انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کل رات وہ کسی چلاوے میں پھنس گئے تھے۔ اس رات کے بعد وسیم اور صدرہ نے کبھی بھی اس ہائی وے کا رخ نہیں کیا۔ مریم ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کا شوہر ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے مریم ایک بڑے گھر میں صفائی کا کام کرتی تھی اور اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن مریم روز کی طرح کام پر گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک گھر کی مالکن، جنہیں مریم میڈم شبانہ وہ کہتی تھی، اس سے بولے، مریم، میری ایک سہیلی ہے، اس کی بیٹی کچھ دن پہلے فوت ہو گئی ہے۔ اس کا قد اور جسم تمہارے جیسا تھا، تم اس کے گھر چلی جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کے کپڑے اور کچھ سامان غریبوں میں بانٹ رہی ہے، شاید تمہارے کام آ جائے۔ یہ سنتے ہی مریم خوشی سے بولی، جی میڈم، آپ مجھے پتہ بتا دیجئے، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ میڈم شبانہ نے فوراً اپنی سہیلی کو فون کیا اور کہا، میں اپنی ملازمہ کو بھیج رہی ہوں، تم اسے سامان دے دینا۔ مریم نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور میڈم شبانہ کی سہیلی کے گھر چلی گئی، جو 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ مریم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بزرگ آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ مریم سے کچھ پوچھنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، آسی اندر آنے دو۔ بزرگ آدمی خاموش ہو گئے اور مریم کو اندر آنے دیا۔ مریم خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہو گئی، مگر گھر کا ماحول بہت افسردہ تھا۔ ہر طرف خاموشی اور آداس پھیلی ہوئی تھی۔ آخر ایک جوان بیٹی دنیا سے جو جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ریحانہ نام کی عورت ایک بیگ لے کر آئی اور مریم کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، دیکھ لو مریم، یہ کچھ کپڑے اور جوتے ہیں، شاید تمہیں آ جائیں۔ یہ سب میری بیٹی کا سامان ہے۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اس لیے میں اس کی چیزیں لوگوں میں بانٹ رہی ہوں۔ مریم خوشی سے بولی، جی میڈم، بہت شکریہ، میں یہ سب پہنوں گی۔ مریم نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، شکریہ ادا کیا اور جانے لگی۔ مگر اچانک اس بزرگ آدمی نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی کسی کی آترن پہننا منحوس ثابت ہوتا ہے، یہ مت کرو۔ مریم ان کی بات نہ سمجھ سکی۔ اس نے بات کو نظر انداز کیا اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ گھر پہنچ کر مریم نے بیگ کھولا اور کپڑے دیکھنے لگی۔ وہ خوشی سے ایک ایک جوڑا نکال کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک سفید رنگ کے خوبصورت سوٹ پر پڑی۔ اسے وہ جوڑا دیکھتے ہی عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جیسے وہ اسے فوراً پہننا چاہتی ہو۔ مریم نہا دھو کر تیار ہوئی اور وہ سفید جوڑا پہن لیا، مگر کپڑے پہنتے ہی اسے عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اس کی طبیعت اچانک بے چین سی ہو گئی۔ شام کو اس کا شوہر کامران گھر واپس آیا۔ اس نے پہلے اپنے بیٹے کو پیار کیا، پھر مریم کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے بولا، اوہو، یہ اتنا خوبصورت جوڑا کہاں سے لائی ہو؟
مریم نے کامران کو ساری بات بتا دی۔ اس نے بتایا کہ میڈم شبانہ نے اسے اپنی سہیلی کے گھر بھیجا تھا جن کی جوان بیٹی کچھ دن پہلے فوت ہو گئی تھی، اور یہ کپڑے اسی لڑکی کے تھے۔ یہ سن کر کامران پریشان ہو گیا اور ناراضی سے بولا، تمہیں نہیں معلوم اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ کیسے مری؟ اور تم اس کے کپڑے گھر بھی لے آئیں، اوپر سے پہن بھی لیے؟ مگر مریم نے اسے سمجھا بجھا کر خاموش کرا دیا۔ اسی رات مریم سو رہی تھی کہ اچانک اسے ایک بہت خوفناک خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سارے مردے سفید کپڑے پہنے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ وہ سب مریم کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہے ہیں۔ مریم زور زور سے چیخ کر مدد مانگتی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ مریم کو ایک گہرے گڑھے میں پھینکنے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ مریم گھبرا کر فوراً الفاٹے بیٹھتی ہے۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے۔ وہ آدیر الفادیر دیکھتی ہے۔ اس کا شوہر اور بیٹا سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ مریم ڈرتے ڈرتے بستر سے الفاٹتی ہے اور پانی پینے کے لیے کچن میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کولر سے پانی نکالتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ سفید لباس میں کوئی شخص اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ مریم خوف سے تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ وہ ہمت کر کے آہستہ آہستہ پیچھے موڑتی ہے، مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ مریم آسی خواب کا اثر سمجھتی ہے اور جلدی سے واپس آ کر بستر پر لیٹ جاتی ہے۔ اگلے دن کامران کام پر چلا جاتا ہے۔ مریم بھی اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر روز کی طرح کام پر نکل جاتی ہے۔ میڈم شبانہ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر بولتی ہے، واہ بھائی مریم، آج تو بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ یہ وہی کپڑے ہیں نہ جو کل میری سہیلی کے گھر سے لائی تھی؟ مگر مریم ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کام کرتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے عجیب عجیب غروانے جیسی آوازیں نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر میڈم شبانہ گھبرا جاتی ہے۔ وہ فوراً مریم کے قریب آ کر اسے ہلاتے ہوئے کہتی ہے، مریم، کیا ہوا تمہیں؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، اور یہ کیسی آوازیں نکال رہی ہو تم؟ تبھی مریم اچانک چونک جاتی ہے، جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئی ہو۔ وہ حیرانی سے بولتی ہے، جی میڈم، آپ نے کچھ کہا؟ میڈم شبانہ غصے اور پریشانی میں بولتی ہے، میں کب سے تم سے بات کر رہی ہوں مگر تم میری ایک بات کا جواب نہیں دے رہے۔ اچانک مریم سارا کام چھوڑ دیتی ہے اور تیزی سے گھر کی طرف نکل جاتی ہے۔ میڈم شبانہ اسے آوازیں دیتی رہ جاتی ہے، مگر مریم ایک نہیں سنتی۔ اب میڈم شبانہ بھی پریشان ہو گئی تھیں کہ آخر مریم کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ گھر آ کر مریم نہ اپنے بچے کو لینے جاتی ہے اور نہ ہی کوئی کام کرتی ہے۔ وہ بس خاموشی سے چارپائی پر لیٹ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک عجیب آوازوں سے مریم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آدیر الفادیر دیکھتی ہے، اس کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مریم دیکھتی ہے کہ اس کی چارپائی کے ارد گرد سفید لباس پہنے کئی عورتیں اور مرد کھڑے ہیں۔ ان سب کے چہرے نہایت خوفناک تھے۔ وہ سب آہستہ آہستہ مریم کی چارپائی کے گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ اونچی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مریم پوری کوشش کرتی ہے کہ سمجھ سکے وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ خوف سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ مریم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر پڑتی ہے۔ وہ زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ مسلسل اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھیں۔ مریم کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہو، اور پھر وہ ایک زوردار چیخ مار کر الفاٹے بیٹھتی ہے۔ یہ بھی صرف ایک خواب تھا۔ مریم ہانپتے ہوئے آدیر الفادیر دیکھتی ہے۔ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ اچانک اسے اپنے بیٹے کا خیال آتا ہے۔ وہ الفاٹینی ہی لگتی ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مریم جلدی سے دروازہ کھولتی ہے۔ سامنے اس کا شوہر کامران اور اس کا بیٹا کھڑے ہوتے ہیں۔ کامران غصے سے کہتا ہے، تم کام سے آنے کے بعد مانے کو لینے کیوں نہیں گئیں؟
مریم بیزاری سے جواب دیتی ہے، میں آ کر سو گئی تھی۔ کامران ابھی مزید کچھ کہنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک مریم عجیب انداز میں بڑبڑانے لگتی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر سر الفا اوپر کر کے عجیب اور ڈراؤنے الفاظ دہرانے لگتی ہے۔ کامران خوفزدہ ہے کر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مریم کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ جیسے ہی مریم کے قریب جاتا ہے، مریم اسے زور سے دھکا دے دیتی ہے۔ کامران زمین پر جا گرتا ہے۔ اب مریم کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب لگ رہی تھیں، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہو۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگتی ہے۔ کامران گھبرا کر دروازہ کھولتا ہے۔ سامنے وہی بزرگ بابا کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے مریم کو پہلے خبردار کیا تھا۔ وہ مریم کی حالت دیکھتے ہی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ وہ جلدی سے کامران کو پیچھے کرتے ہیں، پھر اپنی جیب سے پانی کی ایک بوتل نکالتے ہیں۔ وہ اس پانی پر کچھ پڑتے ہیں اور اچانک وہ پانی مریم کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پانی مریم کے جسم پر پڑتا ہے، مریم ایک خوفناک چیخ مارتی ہے۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونج جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ کامران گھبرا کر فوراً مریم کی طرف بھاگتا ہے، مگر بزرگ بابا اسے روک لیتے ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتے ہیں، گھبراؤ مت، یہ صرف تھوڑی دیر کا اثر ہے۔ تمہاری بیوی اب ایک پراسرار اثر کے لپیٹ میں آ چکی ہے۔ میں نے آسی پہلے ہی خبردار کیا تھا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ کامران حیرانی اور خوف میں ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ بزرگ بابا آہ بھرتے ہوئے بولتے ہیں، جس دن یہ شبانہ میڈم کے گھر سے واپس جا رہی تھی، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جو اثرات ہماری چھوٹی بیوی پر تھے، اب یہ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ کامران پریشانی سے پوچھتا ہے، چھوٹی بیوی؟ بزرگ بابا دھیمی آواز میں بولتے ہیں، ہاں، وہی لڑکی جس کے کپڑے تمہاری بیوی پہن رہی ہے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر بابا دوبارہ بولتے ہیں، چھوٹی بیوی پر کسی نے بہت خطرناک عمل کروایا تھا۔ ان پر بارے اثرات مسلط ہو گئے تھے اور آخرکار وہ اسی وجہ سے دنیا سے چلی گئیں۔ کامران کے چہرے پر خوف صاف نظر آنے لگتا ہے۔ بزرگ بابا افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں، بڑی مالکن نے میری ایک نہ سنی، مگر تم یہ غلطی مت کرنا۔ وہ مریم کی طرف دیکھتے ہیں جو بے ہوش زمین پر پڑی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں، وقت رہتے اپنی بیوی کا علاج کروا لو، ورنہ اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو چھوٹی بیوی کا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر بزرگ بابا اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالتے ہیں۔ وہ کارڈ کامران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے آہستہ سے کہتے ہیں، ان سے رابطہ کرو۔ کامران نے وہ کارڈ لیا اور خاموشی سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ بابا وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مریم کو ہوش آ گیا، مگر اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور اور تھکی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ مریم آہستہ سے الفاٹے اپنا تکیا لیا اور فرش پر لیٹ کر دوبارہ سو گئی۔ کامران بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اب اسے اپنے بیٹے کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مریم اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو الفاٹے کر مریم کی ماں کے گھر چھوڑ آیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ اس رات کامران کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹا مسلسل کروٹیں بدلتا رہا۔ تقریباً رات کے 3 بجے اچانک اس کی نظر مریم پر پڑی۔ مریم نیند میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کامران ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ وہ غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا کہ مریم کیا کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی کامران نے اپنا کان مریم کے قریب کیا، مریم اچانک جھٹکے سے الفاٹے بیٹھی اور فوراً کامران کو پکڑ لیا۔ کامران خوف سے کانپ الفاٹے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو مریم سے آزاد کروایا۔ اب مریم کا چہرہ، اس کی آواز اور اس کا انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ کامران کی مریم نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور موجود ہو۔
کامران خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ مریم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ زور زور سے کچھ پڑھنے لگی۔ کامران کو اس کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مریم اسی طرح بیٹھی کچھ پڑھتی رہی۔ پھر اچانک وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ کامران خوف سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ صرف صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے فوراً بزرگ بابا کے دیے ہوئے کارڈ پر کال کی۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی۔ پھر ایک عورت نے فون الفاٹے الف۔ کامران نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میرا نام کلثوم ہے۔ کامران نے گھبرائی ہوئی آواز میں انہیں ساری بات بتا دی۔ سب کچھ سننے کے بعد کلثوم خاتون بڑے سکون سے بولے، آج شام میں تمہارے گھر آؤں گی، مگر یاد رکھنا اپنی بیوی کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا، اور جتنا ہو سکے اس سے دور رہنا۔ کامران نے فوراً ہاں کر دی۔ فون بند کرنے کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آیا تو مریم ابھی تک سو رہی تھی۔ تقریباً دوپہر 2 بجے مریم کی آنکھ کھلی۔ وہ اب بھی بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ کامران نے اسے آج کام پر نہ جانے کا کہا اور خود بھی کام پر نہیں گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مریم کو اپنے بیٹے تک کا خیال نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اب کامران بے چینی سے شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی میں 5 بجے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کامران فوراً دروازے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بزرگ خاتون کھڑی تھیں۔ انہوں نے کامران کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کامران ہو؟ کامران نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاتون گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے پورے گھر پر ایک نظر ڈالی، پھر ان کی نظر مریم پر پڑی، جو کمرے کے ایک کونے میں کمزوری کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی کلثوم خاتون نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا، مریم اچانک چونک کر الفاٹے بیٹھی۔ اس کی ساری کمزوری جیسے ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے کلثوم خاتون کو دھکا دے دیا اور پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم کے اندر اچانک کوئی عجیب طاقت آ گئی ہو۔ مریم غصے میں کلثوم خاتون کی طرف بڑھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ انہیں نقصان پہنچاتی، کلثوم خاتون نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹی بوتل نکالی اور اس میں سے پانی مریم کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پانی پڑتے ہی مریم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ کلثوم خاتون نے فوراً کامران کی طرف دیکھ کر کہا، وہ سارے کپڑے نکالو جو مریم اس گھر سے لے کر آئی تھی۔ کامران جلدی جلدی سارے کپڑے اور باقی سامان لے آیا۔ کلثوم خاتون ایک ایک چیز غور سے دیکھنے لگے، مگر انہیں کسی چیز میں کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا۔ وہ کامران کی طرف دیکھ کر بولے، ان چیزوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے مریم کی یہ حالت ہوئی ہو۔ اچانک کامران کو وہ سفید ڈریس یاد آیا جو پہننے کے بعد مریم بدلنے لگی تھی۔ وہ فوراً میلے کپڑوں میں سے وہ سفید سوٹ نکال کر لے آیا۔ جیسے ہی کلثوم خاتون نے اس ڈریس کو ہاتھ لگایا، انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا ہاتھ جل گیا ہو۔ وہ گھبرا کر بولے، ہاں یہی ہے، یہی وہ ڈریس ہے۔ انہوں نے فوراً اس سفید ڈریس کو ایک تھیلی میں ڈالا، پھر کامران سے کہا، مجھے فوراً اس عورت کے گھر لے چلو جس کی بیٹی کا یہ ڈریس تھا۔ کامران کو ریحانہ میڈم کا گھر ٹھیک سے معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پہلے کلثوم خاتون کو اس گھر لے گیا جہاں مریم کام کرتی تھی۔ وہاں سے پتہ پوچھنے کے بعد وہ لوگ ریحانہ میڈم کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی کلثوم خاتون نے تھیلی سے سفید ڈریس نکالا اور ریحانہ میڈم سے پوچھا، کیا یہ آپ کی بیٹی کا ڈریس ہے؟ اور یہ اسے کہاں سے ملا تھا؟ ریحانہ میڈم حیرانی سے انہیں دیکھنے لگیں، پھر آہستہ سے بولے، یہ ڈریس میری بیٹی کو اس کی سب سے اچھی دوست نے تحفے میں دیا تھا۔ مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے؟ کلثوم خاتون نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اس ڈریس پر ایک بہت خطرناک عمل کیا گیا تھا۔
اسی وجہ سے اب کی بیٹی کے ساتھ وہ سب ہوا، اور اب یہی ڈریس مریم نے پہن لیا ہے، اس لیے اب اس کے ساتھ بھی عجیب اور خوفناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ریحانہ میڈم کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میری بیٹی کی بچپن کی دوست تھی، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ تبھی کلثوم خاتون نے ریحانہ میڈم سے کہا، اس لڑکی کو فوراً کسی بہانے یہاں بلائیں۔ ریحانہ میڈم نے بغیر وقت ضائع کیے انم کو فون کیا اور اسے فوراً گھر آنے کا کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انم وہاں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی پریشانی سے بولی، آنٹی سب خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا؟ ریحانہ میڈم نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، کچھ لوگ تم سے ملنے آئے ہیں۔ انم حیرانی سے بولی، کون لوگ؟ ریحانہ میڈم نے سرد لہجے میں جواب دیا، تمہارے پیچھے کھڑے ہیں۔ انم جیسے ہی پلٹی، وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کلثوم خاتون اور کامران کو دیکھ کر کہا، آپ لوگ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ اس پر کلثوم خاتون نے آہستہ سے وہ سفید ڈریس اس کے سامنے کیا اور بولے، لیکن اس ڈریس کو تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا؟ وہ سفید ڈریس دیکھتے ہی انم کا رنگ الفاڑ گیا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، یہ ڈریس؟ ہاں، یہ تو میں نے اپنی بہترین دوست رابعہ کو تحفے میں دیا تھا، مگر یہ آپ لوگوں کے پاس کیسے آیا؟ اچانک ریحانہ میڈم غصے سے بولے، رابعہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیوں نہ اب یہ ڈریس تم پہن لو؟ یہ سنتے ہی انم بری طرح گھبرا گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، نہیں، میں یہ ڈریس نہیں پہنوں گی، اور وہ بھاگنے کے لیے مگر اس سے پہلے ہی کلثوم خاتون نے باہر سے دروازہ بند کروا دیا۔ اب انم پھنس چکی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس سفید ڈریس سے خوفزدہ ہے۔ کلثوم خاتون آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں وہی سفید ڈریس تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولے، اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو یہ ڈریس ہم تمہیں زبردستی پہنا دیں گے۔ یہ سنتے ہی انم خوف سے کانپنے لگی۔ آخرکار وہ چیخ کر بول پڑی، ہاں، میں نے ہی رابعہ کے ساتھ یہ سب کروایا تھا، میں نے اس ڈریس پر نقصان پہنچانے والا عمل کروایا تھا تاکہ رابعہ میرے اور سہیل کے درمیان سے ہٹ جائے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی چلی جائے گی۔ یہ سنتے ہی ریحانہ میڈم کے صبر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھیں اور زور سے انم کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر روتے ہوئے بولے، ہم نے تمہیں اپنی بیٹی جیسا سمجھا اور تم نے ہماری ہی بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ کلثوم خاتون فوراً بیچ میں آ گئیں تاکہ معاملہ مزید نہ بڑھے۔ اس کے بعد انم نے ساری حقیقت بتا دی۔ رابعہ اور انم کالج میں ایک ہی لڑکے سہیل کو پسند کرتی تھیں، مگر سہیل رابعہ سے محبت کرتا تھا۔ اسی حسد اور نفرت میں انم نے یہ خوفناک قدم الفاٹے آلف۔ اب سچ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ ریحانہ میڈم اپنا سر پکڑ کر رونے لگے۔ کچھ دیر بعد کلثوم خاتون نے سنجیدگی سے کہا، اب اس ڈریس کو مریم کے سامنے جلانا ہوگا، تبھی یہ اثر ختم ہوگا۔ اس کے بعد کامران اور کلثوم خاتون فوراً واپس گھر پہنچے۔ مریم اس وقت جاگ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر کا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک ہو چکی تھی۔ تبھی کامران نے کھڑکی کے قریب جا کر مریم کو آواز دی۔ مریم فوراً پاگلوں کی طرح کھڑکی کی طرف لپکی، مگر کھڑکی میں لگی گرنل کی وجہ سے وہ کامران تک نہ پہنچ سکی۔ اسی لمحے کلثوم خاتون نے وہ سفید ڈریس نکالا اور اس میں آگ لگا دی۔ جیسے ہی ڈریس جلنے لگا، مریم خوفناک انداز میں چیخنے لگی۔ اس کی آواز اب بدل چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ کئی لوگ چیخ رہے ہوں۔ جب تک وہ سفید ڈریس جلتا رہا، مریم مختلف آوازوں میں چیختی رہی۔ کبھی اس کی آواز کسی عورت جیسی لگتی، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔
پورا گھر ان خوفناک آوازوں سے گونج رہا تھا۔ آخرکار جیسے ہی وہ ڈریس جل کر مکمل راکھ بن گیا، مریم اچانک زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ کامران فوراً بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور مریم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کلثوم خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، مریم اب ٹھیک ہو جائے گی، مگر ابھی اس کا مکمل علاج ضروری ہے۔ کچھ دیر بعد مریم کو ہوش آ گیا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ پچھلے دنوں اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ وہ خوفزدہ ہے کر فوراً کامران کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک کلثوم خاتون مریم کا علاج کرتی رہی، ساتھ ہی ڈاکٹروں سے بھی اس کا علاج چلتا رہا۔ اس سارے علاج کا خرچہ ریحانہ میڈم نے الفاٹ الف۔ ان مہینوں میں کئی بار مریم کو عجیب خواب آتے تھے۔ وہ دیکھتی کہ سفید لباس پہنے بہت سے لوگ اسے پکڑ کر کسی اندھیرے گڑھے میں پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہر بار وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ نکلتی۔ کبھی کبھی اسے جاگتی آنکھوں سے بھی اپنے ارد گرد عجیب سائے محسوس ہوتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کم ہوتا گیا، اور پھر ایک دن سب کچھ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ آخرکار مریم پوری طرح ٹھیک ہو گئی۔ وہ اب بھی ریحانہ میڈم کی بیٹی کے باقی کپڑے پہنتی تھی، مگر ان کپڑوں سے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب مریم اپنے شوہر کامران اور اپنے بیٹے کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ یہ واقعہ کافی پرانا ہے، مگر آج بھی جب ہمارے گھر میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب خاموشی اور خوف کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ یہ کہانی مجھے میرے ایک فالوور نے بھیجی تھی۔ ہم اصل میں کراچی میں رہتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کو کاروبار کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا۔ شروع میں وہ اکیلے گئے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا بزنس بہت اچھا چلنے لگا۔ جب کام مکمل طور پر سیٹ ہو گیا تو بھائی نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی فیملی کو بھی لاہور بالا لیا جائے۔ بھائی نے اپنے دوستوں سے کہا، کوئی اچھا سا گھر دیکھ دو تاکہ سب آرام سے رہ سکیں۔ ان کے ایک دوست نے بتایا، لوہاری کے علاقے میں ایک ڈبل اسٹوری گھر ہے، کافی بڑا بھی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت کم قیمت میں مل رہا ہے۔ اتنا بڑا گھر اتنے کم داموں میں ملنا واقعی حیران کن تھا، مگر بھائی نے زیادہ سوچے بغیر وہ گھر خرید لیا۔ چند ہی دنوں میں بھابھی اور چاروں بچے بھی لاہور پہنچ گئے۔ شروع کے 2-3 دن تو گھر کو سیٹ کرنے میں گزر گئے، لیکن پھر عجیب واقعات شروع ہونے لگے۔ گھر کی سیڑھیاں ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتیں۔ بھائی نے سوچا شاید بلب خراب ہوگا، اس لیے نیا بلب لگوا دیا تاکہ بچوں کو اوپر نیچے آنے جانے میں مشکل نہ ہو، مگر اگلی صبح بلب پھٹا ہوا ملا۔ نیا بلب لگایا گیا، وہ بھی اگلے دن خراب ہو گیا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا، روز نیا بلب لگتا اور ہر رات وہ پھٹ جاتا۔ ادھر بھابھی بھی عجیب پریشانی کا سامنا کر رہی تھیں۔ وہ بچوں کو نہلانے کے لیے بالٹی بھر کر رکھتیں، مگر جب بچوں کو لے کر واپس آتیں تو بالٹی خالی ہوتی۔ پہلے انہوں نے سوچا شاید کسی بچے نے پانی گرا دیا ہوگا، مگر جب یہ روز ہونے لگا تو وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ ایک دن بھابھی نے ڈرتے ہوئے بھائی سے کہا، مجھے لگتا ہے اس گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں، یہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ گھر میں ایک بڑا کمرہ تھا، جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بند کمرہ بھی تھا۔ وہ کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ جب اس کمرے کو کھولا گیا تو اندر سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ بھائی نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بھابھی سے کہا، روز اس کمرے میں اگربتی جلا دیا کرو۔ لیکن اصل خوف تو ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ ایک رات بھائی کاروبار سے واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک بڑی گڈی تھی۔ انہوں نے وہ پیسے بھابھی کو دکھائے اور سوتے وقت تکیے کے نیچے رکھ دیے تو پیسے غائب تھے۔ پورا گھر چھان مارا گیا، سب سے پوچھا گیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بھائی نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہوگا، مگر اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ روز پیسے لا کر رکھتے اور صبح غائب ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ گھر کا ماحول خراب ہونے لگا۔
گھر میں جھگڑے بڑھنے لگے اور کاروبار بھی نقصان میں جانے لگا۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بھائی، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی بیوی کے ساتھ لاہور گھومنے آئے۔ وہ کچھ دن بڑے بھائی کے گھر ہی ٹھہرے۔ انہیں سب سے اوپر والا کمرہ دیا گیا۔ پہلی رات تو سب ٹھیک رہا، مگر دوسری رات اچانک انہیں عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی ایسا لگتا جیسے ہزاروں مچھر ایک ساتھ بھن بھنا رہے ہوں، اور کبھی دور سے گانوں کی آوازیں آنے لگتیں۔ انہوں نے سوچا شاید ساتھ والی چھت پر کوئی شادی محفل ہو رہی ہوگی۔ وہ آہستہ سے اٹھے اور چھت کی طرف چلے گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے چھت پر قدم رکھا، ان کے قدم وہیں جم گئے۔ چھت پر واقعی ایک محفل سجی ہوئی تھی۔ سفید لباس پہنے بے شمار لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ عجیب سی سرگوشیاں، بھن بھناہٹ اور دھیمی گانوں کی آوازیں پورے ماحول میں گونج رہی تھیں۔ وہ خوف سے ساکت کھڑے رہ گئے۔ اچانک انہیں اپنی پشت کے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے کسی نے زور سے ان کی کمر پر لات ماری اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ فجر کی اذان کے وقت بھابھی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ گھبرا کر سب لوگ اوپر کی طرف دوڑے۔ وہ چھت پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں فوراً نیچے لایا گیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے رات کا سارا واقعہ سب کو سنا دیا۔ اب گھر کے سب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ پراسرار ضرور ہے۔ اس رات کے بعد تو جیسے خوف نے گھر میں مستقل ڈیرا ڈال لیا۔ رات ہوتے ہی اوپر سے قدموں کی آوازیں آنے لگتیں۔ کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی اور کبھی کسی کے رونے کی۔ کبھی سفید سایہ دکھائی دیتا تو کبھی کالا۔ سیڑھیوں کی لائٹ کبھی نہیں جلتی تھی۔ گھر میں رکھا سامان اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا، اور بھائی جو بھی رقم گھر لاتے وہ صبح تک لاپتہ ہو جاتی۔ کاروبار تقریباً تباہ ہونے لگا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ بھابھی کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر جا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے درمیان پہنچیں، اچانک انہیں وہاں ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے دانت غیر معمولی حد تک باہر نکلے ہوئے تھے۔ بھابھی نے جیسے ہی اسے دیکھا، زور سے چیخ مار کر نیچے بھاگ آئے۔ اس واقعے کے بعد وہ 2 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہے۔ آخرکار محلے کی مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے پورا گھر دیکھنے کے بعد پانی پر دم کیا اور فوراً گھر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر بھائی نے فوراً دوسرا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے کچھ ہی دنوں میں نیا گھر مل گیا اور سب لوگ وہاں منتقل ہو گئے۔ نئے گھر میں جانے کے بعد آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ بھائی نے دوبارہ کاروبار شروع کیا اور اللہ کے فضل سے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ مگر آج بھی جب اس پراسرار گھر کا ذکر ہوتا ہے تو سب کے چہروں پر خوف اور خاموشی چھا جاتی ہے۔ شاید کچھ جگہیں واقعی اپنے اندر ایسے راز چھپا لیتی ہے جنہیں انسان کبھی سمجھ نہیں پاتا۔